अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसनन वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। तो अल्लाह ने उसे अच्छी तरह कबूल किया और उसकी अच्छे तौर से परवरिश की और उसकी जिम्मेदारी ज़करिया को दी। जब भी ज़करिया उसके हुजरे में आते तो उसके पास रिस्क पाते। उन्होंने कहा, ए मरियम, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने कहा, ये अल्लाह के पास से है, जो चाहता है बेशक अल्लाह उससे बेशुमार रिस्क देता है। यहाँ इस आयत में हज़रत मरियम के ताल्लुक़ से जो वाक़यात गुज़र रहे हैं उनमें से एक वाक़या है कि उन्हें किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी और उसके बाद में किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें रिस्क अता किया और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें बग़ैर हिसाब के बहुत सारा रिस्क अता किया। अब यहाँ ये चीज़ बड़ी अहम है समझने की कि बग़ैर हिसाब के क्या चीज़ है। बग़ैर हिसाब के ये इसका मफहूम ये है कि बग़ैर हिसाब अल्लाह ताला के यहाँ मुकाफ़ात अमल का तसव्वुर है, यानी हम जैसा करते हैं वैसे ही चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन इसे यूँ समझ लेना चाहिए कि जब हम कोशिश करते हैं, तगदो करते हैं, तो उसके सोर्सेस रिस्क के मुख्तलिफ हो सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, और वो हमारे तसव्वुर में कभी कभी नहीं आते हैं कि सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कि कोई कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसमें यह है कि हमारी एफर्ट है, हमारी दुआएं हैं, हमारी कोशिश है, हमारी काविश है, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला हमें फिर मुख्तलिफ मसादिर और मुख्तलिफ सोर्सेस से हमें चीज़ें अता करता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि तवक्कुल मेहनत के साथ साथ जब होती है तो अल्लाह ताला हमारे लिए एवेन्यूज़ खोल देता है, दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, और फिर अल्लाह हमें अता करता है। इसको ये कतई नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह बगैर हिसाब के देता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ आम एक निज़ाम है और इस निज़ाम के तहत पूरी हमारी ज़िंदगी रन करती है। देखिए, हज़रत मरियम की वालदा ने जो दुआ करी थी और जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने पेट के बच्चे को अल्लाह की नज़र करती थी। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो लड़की है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अपना कमिटमेंट बरकरार रखा कि ये मैंने अल्लाह को नज़र की। तो ये आयत उसके सिलसिले का अगला हिस्सा है कि चूंकि उनकी नीयत थी और अपने बच्चे को उन्होंने अपने तमाम हुकूक से आज़ाद करके पूरी तरह से अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए अल्लाह की नज़र कर दिया था, तो इस बात को अल्लाह ताला ने अच्छी तरह कबूल किया। और क्योंकि ये जब हसना लफ्ज़ आता है तो हसन में बेसिकली तवाज़ुन की कंसेप्ट होती है, क्योंकि जो चीज़ मुतवाज़िन होती है वही हर तरह का हुस्न रखती है और बेहतर होती है। तो तवाज़ुन कहते हैं जिसमें शख्सियत के हर पहलू को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए। उसका उसी का अगला हिस्सा इस आयत में हम देखते हैं कि और उसकी अच्छी तरह से परवरिश की और उसकी जिम्मेदारी जकरिया को दी। ये तीनों चीज़ें अगर हम जहन में रखें तो हम अपनी औलादों की परवरिश के लिए पूरी यहाँ से हिदायत पाते हैं। अल्लाह ताला ने जब इस बात को कबूल किया कि उसको बच्ची को हज़रत मरियम को दीन की खिदमत के लिए जो नज़र किया था, वक्फ किया था उसकी वालदा ने, अल्लाह ने उस बात को कबूल किया। यानी अब उसको इस लायक बनाना था, और उसको उस लायक बनाने के लिए और उन्होंने उसको यानी हज़रत मरियम को और उनकी औलादों को शैतान से बचाने के लिए अल्लाह की सुबुर्दी में दिया था कि इसकी और इसकी ज़ुर्रियत को शैतान मलाउन से तो हिफाजत फरमाई। तो इन चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने पहली चीज़ क्या करी, उसकी अच्छी तौर से परवरिश की। यहाँ ये नुक्ता बड़ा अहम है, और उस काम के लिए उन्होंने उस वक्त की बेहतरीन शख्सियत को, जो नबी थे वक्त के, उस वक्त के हज़रत ज़करिया, उनको जिम्मेदारी दी। तो यहाँ इस बात की अहमियत पता लगती है कि बच्चे की तरबियत कितना अहम काम है, और उसी पे मुनहसिर है कि वो शैतान से उस वो भी और उसकी औलादे भी बची रहें, और वो दीन के लिए, दीन अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए पूरी जिंदगी अगर अपनी वक्फ करना चाहता है तो कर सकता है। तो इसमें पहला सबक हमें ये मिलता है
کہ بچے کی پرورش بہت اہم ہے، اور اس پرورش کے لیے ذمہ دار جو ہے وہ بہترین شخص ہو۔ اب اس میں نیچرلی جو والدین ہے، پہلا حق اور ذمہ داری انہی کی ہے، چونکہ جو تربیت والدین بچے کو دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا یا باہر کا آدمی نہیں دے سکتا، یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن اس سے ہم سبق یہ لیتے ہیں کہ والدین کو پرورش پہ دھیان دینا چاہیے، اور وہ پرورش جو ہے وہ شخصیت سازی کی بھی ہونی چاہیے، یعنی بچے کی شخصیت متوازن ہو۔ ہمارے ہاں بچے کو بچپن سے جو ٹریننگز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ موجودہ نظام کے اسکولوں کے لائق ہو جائے۔ ہماری بچپن سے اس کی جو کوشش، مثال طور پہ ہر ایک کا ڈریم ہماری مڈل کلاس فیملیز میں ہوتا ہے کہ بچہ انگلش میڈیم میں جانا چاہیے، انگلش میں پڑھنا چاہیے، لہٰذا بچپن سے اس کو انگریزی کی تعلیم دی جائے، اور فوکس پورا ادھر ہوتا ہے کہ اے فار ایپل، بی فار بیٹ اینڈ سو آن، اور انگلش کی اس کو پوئمس یاد کرائی جاتی ہیں، اس کو رنگوں کے نام، چیزوں کے نام، کہ بیٹا یہ کیا ہے، واٹ از دس، دس از چیئر ماما، دس از ریڈ، دس از بلو، دس از گرین۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وی شوڈ ڈو اٹ، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس کو جو اس کا تعارف دین سے ہو، اس کی شخصیت کا ڈیولپمنٹ، اس کو کلام اللہ سے جوڑنا۔ اس خانے میں ہم دیکھیں تو ہماری اکثریت کیا ناظرہ قرآن ملتا ہے، کہ قرآن کے نام سے اس کو صرف رٹانا یا سمجھانا ہی ہم سمجھتے ہیں، کہ کچھ صورتیں رٹا دی گئیں، کچھ پڑھنا سکھا دیا گیا، اس کو پڑھا لیا، نہیں ووکیبولری اس کے ڈیولپ کر دی، لیکن جو سمجھ اور جو ریکوگنیشن کلرز کا یا شیپس کا یا آرٹیکلس کا ہم اسے انگریزی زبان سکھانے کے لیے دیتے ہیں، یہی اپروچ قرآن کے ساتھ نہیں رکھتے کہ بیٹی الحمدللہ رب العالمین ہے تو الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے۔ اگر اسے، یعنی ہم حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تصور کو بھی انٹروڈیوس نہیں کرتے بچے سے، لاجیکلی سمجھاتے ہوئے کہ اللہ کیا ہے، رب کیا ہے، ایک اللہ کے ماننے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے احکامات کس کتاب میں ہیں، وہ کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہاں بیلنس جب شخصیت میں ہمیں کرنا ہے تو یقیناً آپ اس کو جو تعلیم انگریزی میڈیم کے دلانا چاہتے ہیں وہ دلائیں، لیکن اگر اس کے ذہن میں اللہ کا تصور نہیں آیا، دین کا تصور نہیں آیا، قرآن کا تصور نہیں آیا، نبی کی حیات پاک نہیں آئی، تو وہ پھر وہ توازن نہیں پیدا ہوگا، وہ شخصیت وہ اس طرح سے، یعنی حسن کی مثال نہیں ہوگی، احسن نہیں ہوگی۔ تو وہ توازن ضروری ہے، اور اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ آتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ حضرت زکریا جب بھی وہاں محراب میں آتے تو وہاں رزق پاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو کہا گیا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جس وقت کا ذکر ہے وہ وقت تھا جس وقت حضرت مریم بڑی ہو چکی تھی، دین سیکھ چکی تھی اور الگ حجرے میں تھیں، تو اس وقت ان کے پاس یقیناً دین سیکھنے کے لیے آس پاس کے علاقے کی، قرب و جوار کی عورتیں آتی ہیں اور وہ ان سے دین سیکھتی ہیں، تو اس کی عوضی میں یا ہدیتاً وہ ان کے لیے سامان لاتی ہیں، دے کے جاتی ہیں، جو ایک عام پریکٹس ہے۔ اور اس کیفیت کو یہاں پہ اس طرح سے اظہار کیا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا جب دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ رزق پاتے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یوں ہے کیونکہ اس نے مجھے اصلاح کیا، اس نے مجھے کچھ علم دیا، اس کے حصول کے لیے، اس کی طلبی کے لیے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور ان کے واسطے، ان کے ذریعے سے مجھے یہ رزق یہاں پہ ملتا ہے۔ اور چونکہ انہوں نے سلسلے میں ایفرٹ کری تھی، تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی کوشش کرتا ہے، جو چاہتا ہے، معیشہ کی بات ہے، جو چاہتا ہے اللہ اس کو رزق بے حساب دیتا ہے۔ اب یہ بے حساب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس چیز کا کوئی حساب نہیں ہو۔ یہاں دیکھیے، حساب جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا حساب رکھنا، اکاؤنٹ رکھنا، تو اس میں ہر چیز ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، کتنی آ رہی ہے، کہاں سے آیا، اور اس میں کس کس مد میں خرچ ہوا۔ یہ آمد اور خرچ کا پورا سسٹم رکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی حساب لکھنے والا ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہاں سے ہر مہینے میں اتنا آئے گا، یہاں سے اتنا آئے گا، یعنی سورسز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا طریقہ ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ وہ ایسے ذریعوں سے تمہیں رزق دے گا جس کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے۔ تو اس چیز، یہ ہمارے حساب کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بے حساب چیز مانی جاتی ہے، کیونکہ حساب ہم ان چیزوں کا رکھتے ہیں جن کے سورسز اور وہاں سے آنے والی کوانٹیٹیز کا ہمیں علم ہو، وہ ہمارے علم میں ہو، ہمارے دائرے میں ہو۔ اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ ہمارے علم میں اس معنی کا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے دیتے ہیں۔
جب آدمی کوشش کرتا ہے اپنے روزگار کے لیے، نوکری کے لیے، تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کہاں روزگار ملے گا، اس کو رزق کہاں سے آئے گا، یہ اللہ طے کرتا ہے، اور اس کا طے کرنا اس شخص کی اپنی قابلیت اور اپنی کوشش پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی صلاحیت اچھی ہوگی تو اچھی جگہ پہ اس کو نوکری ملے گی، زیادہ رزق مل سکتا ہے، صلاحیت کم ہوگی تو اس سے کم درجے پہ جائے گا۔ تو یہ سب اس کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، اس کے ایفرٹس ہوتی ہیں۔ اب جس کو اچھا رزق چاہیے ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ زیادہ محنت کرے، زیادہ صلاحیتیں پیدا کرے اور زیادہ کوشش کرے، تو اس کو بہتر رزق ملے گا، لیکن یہ جانتا ہے اللہ۔ تو یہاں بغیر حساب سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حساب کا یہ اینگل، یہ پہلو ہمیشہ تشنا رہے گا اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں رزق دے دے گا۔ تو چونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ کہاں سے رزق ملے گا، لہٰذا اس کو بغیر حساب کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو رزق ملے گا اس کا حساب نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو حق سے لیا، جائز لیا کہ ناجائز لیا، اس کے خرچے جو ہم نے کیے وہ جائز تھے کہ ناجائز تھے، ان سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور اس میں بھی جیسا اچھا ہم کریں گے اس کے نتائج ہوں گے، اور جو برا کریں گے اس کے نتائج ہوں گے۔ کیونکہ یہ چیزیں میں اب سے اپنے بچپن کی بات بتاؤں کہ اکثر میں نے چھوٹا جب تھا تو کیونکہ اس وقت گھر میں زیادہ رہتا تھا اور انوالو رہتا تھا، تو عورتوں کے زبانی اکثر باتیں میں نے یہ سنی ہے رمضان کے دنوں میں کہ بھائی رمضان میں جو کپڑا بنا وہ بے حساب ہوتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوتا، تو جتنے روز جوڑے رمضان میں بنا لو اور پہن لو تو وہ بے حساب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وہ کنسیپٹس ہیں جو سنی سنائی، جیسے دین سنی سنائی چیزوں پہ چلتا رہتا ہے نسل در نسل، ایسی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بے حساب دیتا ہے، اس کے ہاں تو حساب ایک ایک چیز کا ہے، لیکن اس کے سورسز کا، اس کے ذرائع کا، کہاں سے رزق ملے گا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے نقطہ نظر سے وہ حساب سے باہر کی چیز ہے۔ اس کے ہاں تو ہر چیز کا حساب ہے، اس کے ہر چیز مقدار کے ساتھ طے ہے، پیمانے طے ہیں، یعنی ہر چیز کی اس نے تقدیر مقرر کر رکھی ہے کہ یہاں کون سی چیز کتنی جائے گی، اور اس کو کس درجے تک اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو لے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ پوائنٹ اس لیے ضروری تھا کہ اس کو بے حساب ایسا نہ سمجھے کہ اندھدھن، جسے کہتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے دے رہا ہے اللہ میاں، بھی کہاوت کہلاتی ہے کہ چھپر پھاڑ کے دے دیا، یہ ہن برس رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوتا بھی ہے تو بھی جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے اس کا اتنا ہی مائنیوٹلی حساب ہوگا جیسا کہ انصاف کا تقاضا ہے۔ کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، آیا کس طرح سے، ذرائع کیسے تھے، تو یہاں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ اور صاحب یہاں آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تربیت بچوں کی، یہ واقعی بہت اہم پہلو ہے جو اس آیت سے نکل کے آتا ہے، وہ کفلھا زکریا، کہ یا تو صحیح خود ڈائریکشن دے سکتے ہوں تو وہ دیں، اور اگر صحیح ڈائریکشن میں خود نہیں صلاحیت ہے اپنے پاس میں، کم از کم ایسے شخص کی تلاش کر لینی چاہیے جو صحیح طور پہ بچوں کی تربیت کر سکے۔ اور یقینی طور پہ تربیت ایک ایسا پہلو ہے جو انسان کی پوری مستقبل کی زندگی کو بناتا ہے۔ اگر شروع میں تربیت سلیقے سے نہ ہو سکے تو بعد میں نتائج بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بے شک، اور اس سلیکشن میں بہت اہم چیز یہ ہے، کیونکہ یہاں حسن و توازن کا، شخصیت کا ذکر ہے، کہ جو استاد ہو، جو تربیت دینے والا ہو، جو مینٹور ہو، اس کی شخصیت بھی بیلنسڈ ہو۔ وہ دونوں، یعنی جیسے میں نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ اسے انگریزی میڈیم میں پڑھانے کے لیے آپ اگر اے بی سی ڈی اور شیپس اور کلرز سکھا رہے ہیں، تو دوسری طرف اس سے دین سے، قرآن سے بھی واقفیت دلائی جا رہی ہے لاجیکلی، یعنی انداز وہی ہوگا۔ ہمارے بدقسمتی سے اس انداز میں فرق ہے، قرآن کے لیے ناظرہ ہے، کچھ صورتیں رٹانا ہے، فہم اور سمجھانا نہیں ہے، ریزننگ نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ تو جو بھی مینٹور ہو، استاد ہو، وہ دونوں چیزوں پہ گرفت رکھتا ہو، جبھی انصاف ہو پائے گا، ورنہ انصاف نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں، اور شادی سے پہلے تیار کر لیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں توازن نہیں رکھتے تو ہم ہی تو سفر کرتے ہیں، ہماری شخصیت، ہمارا نفس، ہر چیز خراب ہوتا ہے، اعمال اچھے نہیں بنتے تو نیچرلی جامع اعمال بھی خراب ہوگا۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ ذریت دے دے، بے شک تو دعا کو سننے یعنی قبول کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں بہت ہی خوبصورت پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ ایک پہلی چیز، انسان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے،
انسان کا متاثر ہونا، چیزوں کا اس کے اوپر اثر پڑنا، یہ ایک نیچرل، ایک طبیعی، ایک فطری تقاضا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی لمٹ طے کرنی ہوگی کہ کس حد تک ہم چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، ویسے ہی تاثر لینے میں بھی بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ جو تاثر ہے، یہاں پہ ایک بہترین ذریت کا اور نسل کا اور خاندان کی خواہش کا پیدا ہونا ہے کہ زکریا علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ تو سننے والے ہیں، آپ ہماری دعا قبول کر لیں اور ہمیں بھی آپ عطا کر دیں ایک بچہ جو ہمارے لیے آگے سہولت کا ذریعہ بنے۔ آپ نے بالکل درست بالکل فرمایا۔ اس میں صرف ایک نقطہ نوٹ کرنے کا ہے کہ انہوں نے جب اپنی ضروری اولاد کے لیے دعا کری تو وہ طیب اولاد مانگی، یعنی اس میں کوئی پہلو فساد کا یا خرابی یا بگاڑ کا نہ ہو، یعنی اس طرح کی اولاد ہو اور اس طرح کی تربیت ہو کہ وہ صحیح معنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایک مصلح بنے، ایک صالح بنے۔ چلیے آگے چلتے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا ہو کر دعا کر رہا تھا، ملائکہ نے اسے پکار کر کہا، بے شک اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی بات کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاک دامن اور صالحین میں سے ہوگا، صالحین میں سے نبی ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایک ذریت عطا کر دے، بچوں، اولاد عطا کر دے۔ تو اللہ نے صرف یہی نہیں کہ انہیں عطا کرنے کی بات، خوشخبری ان کو سنوائی، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو نسل تمہارے آگے آنے والی ہے، جو بچہ تمہارے یہاں آنے والا ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات بھی ہوں گی، وہ یوں ہی بس ایسا ہی نہیں آ جائے گا، بلکہ اس کی خصوصیات ہیں۔ اور جو خصوصیات ایسی ہیں جس میں سے ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ خصوصیات، ان خصوصیات سے وہ متصف بچہ ہو۔ پہلی چیز، وہ سید ہوگا، حصور ہوگا، نبی ہوگا، یعنی وہ اردو والا سید نہیں ہے، یقین طور پہ عربی والا سید ہے، یعنی وہ نیک بندوں میں متقیوں کا سردار، اس کو ہم مختصراً کہہ سکتے ہیں۔ وہ نیک ہوگا اور نیک لوگوں کے زمرے میں، کیٹیگری میں بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوگا۔ تو یہ بڑی اچھی دعا ان کی تھی اور اللہ نے اس سے قبول بھی کر لیا۔ دیکھیے نبی کا مفہوم یعنی جو مادے کے اعتبار سے دیکھیں تو بلند مقام یا بلند جگہ کا ہوتا ہے، بلند مرتبے کا ہوتا ہے، تو صالحین میں سے وہ بلند مرتبے کا ہو، تو یقیناً یہ ایک پیشگی خوشخبری تھی جو حضرت زکریا کو دی گئی۔ اور چلیں آگے چلیں طارق صاحب۔ یہ آیتیں مربوط ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، مجھے کوئی لڑکا کہاں ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا، ایسا ہی ہے، اللہ ہر کام قانون مشیت کے مطابق کرتا ہے۔ یہاں اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو بشری ایک نظام ہے، انسان کی زندگی کا نظام ہے، کہ ایج کے لحاظ سے اس کے بہت سارے جو جسم کی قوتیں و طاقتیں ہیں ان میں کچھ کمی آ جاتی ہے، صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور بچے ہونے کی جو وجہیں ہوتی ہیں وہ ان وجہوں میں بہت ہی کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ فطری چیزیں ہیں، چونکہ وہ بشر تھے، ان کو بشر ہونے کی جو چیزیں تھیں، صلاحیتیں تھیں، ان سے بھی واقفیت حاصل تھی مکمل طریقے سے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ اب تو ممکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ نہ مجھ میں صلاحیت ہے اور نہ ہی میری شریک حیات میں صلاحیت ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہے سمجھنے کی، صلاحیتیں عطا کرنے کی جو صلاحیت ہے، ایبلٹی، جو ہمیں پاور جو عطا کرتا ہے بہت ساری چیزوں کا، یہ دینے والی قوت بھی اللہ کی ہے۔ جب اللہ عطا کرتا ہے تو پھر اس کے آگے کوئی بھی دوسری چیز اس سے روک نہیں سکتی ہے۔ تو بہرحال ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کی دعا قبول کی، اور جو ایک مکمل نظام ہے اس نظام کے تحت انہیں اللہ نے اولاد عطا کی۔ تو ان آیات میں مکمل طور پہ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ پہلی چیز، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کی سے لو لگائے رکھنا چاہیے، اور اللہ سے مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم اسے یہ نہ سمجھیں کہ تو محض دنیاوی چیزیں ہم کیوں مانگیں۔ مانگنا چاہیے، مانگنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔
دیکھیں یہاں جیسا ذکر کیا کہ حضرت زکریا کو جب یہ احساس ہوا کہ میری بھی کوئی اولاد ہو جو ایسی ہی نیک ہو اور میرے پیغام کو آگے لے کے چلے، میرے اس کام کو آگے لے کے چلے، اللہ کے پیغام کو پھیلائے، تو انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد خوشخبری آ گئی۔ تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسٹنٹ، ایک فوری جذبے کے تحت انہوں نے یہ بات کہی، لیکن پھر جیسے کہتے تھے کہ ہم یہ انہیں خیال ہوا، یہ احساس بیدار ہوا، یہ ڈونڈ اپون ہم کہ بھئی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی میری بانجھ ہے، تو یہ ممکن کیسے ہو؟ تو اس میں اللہ کا جواب یہ تھا کہ ایسا ہی ہے، یعنی واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور بیوی تمہاری بانجھ ہے۔ اس کے بعد کیا، اللہ ہر کام قانون مشیت کے مطابق کرتا ہے، یعنی جو اس کی مشیت ہے، جو اس کے قانون ہے، ہر کام ہوگا اسی کی طرح۔ اب اس کی کیا کیفیت بنتی ہے، آگے جیسے ہم آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ یہ چیز طے کی گئی کہ تو 3 دن کسی سے بات نہیں کرو، کیونکہ نبی کا کام جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے، تو اس میں نیچرلی لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے، اور اس میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو آدمی جس مشن پہ ہو اور جس طرح کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے نبی بنانے کے لیے، تو وہ جسے کہیے کہ ہر وقت اسی کام میں ڈوبے رہنا، ہر وقت ذہن پہ یہی رکھنا، اور ہر وقت اسی گفتگو میں مشغول رہنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ ہر چیز سے ہٹ کے اور صرف اسی چیز پہ فوکس رہتا ہے، جو اس کا کام ہوتا ہے، جو ٹاسک ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے پیغام کو لوگوں کو پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، اور لوگوں کو دلیل کے ساتھ چیزیں سمجھانی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، کسی کو ایک بات کہہ دینا حکم کے طور پہ، یا یہ کہہ دینا ہے کہ بھائی یہ کر لو، یہ آسان ہے، لیکن اسی چیز کو دلیلوں کے ساتھ، مثال کے ساتھ لاجیکلی سمجھانے میں ذہن بھی لگتا ہے، سوچنا بھی پڑتا ہے، اور پھر اس کو سمجھا کے بتانا بھی پڑتا ہے۔ یہی آسان طریقہ ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، جس طرح اس چیزوں کو سمجھاتا ہے، اور نبی نے انہی سنتوں پہ عمل کیا۔ تو ایسے میں ان کا ٹوٹل انوالومنٹ جو ہے، یا ذہن کا رجحان بالکل اس طرف ہوتا ہے، اور اس چیز کو ہم جانتے ہیں، اور یہ یعنی طبی اصول سے ایک حقیقت ہے کہ جنسی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ذہن کی سوچ اس طرف نہیں جاتی، جنسیت کام نہیں کرتی ہے۔ اور سوچ سے اسی لیے اگر آپ سورہ نور میں دیکھیں تو وہاں جب بات پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جب آدمی نظر، آدمی ہو یا عورت ہو، اگر وہ نظر کسی چیز پہ، دوسرے شخص پہ ڈالتا ہے ٹکٹکی ڈال کے اور غور سے دیکھتا ہے، تو پھر وہ ذہن میں وہ کیفیتیں، وہ جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، یعنی انیشیشن جو ہوتا ہے وہ سائڈ سے ہوتا ہے، نظر ڈالنے سے ہوتا ہے، لیکن اس کی جب چین چلتی ہے تو اس میں پورا ذہن اور انسان کا جو ہارمونل سسٹم ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ انوالومنٹ ہوتا ہے۔ تو نبی سے جب یہ کہا گیا کہ اب 3 دن تم کسی سے بات نہیں کرو گے، تو اور اپنی جدوجہد جاری رکھنا، تو ظاہر ہے پھر ان کا فوکس، جو ان کا مشن تھا، جو کام تھا، وہاں سے ہٹے گا، تو پھر ان کا فوکس اس اولاد کی خواہش کی طرف آئے گا۔ یہ ایک پہلو تھا ان کی طرف کا۔ دوسری طرف کا پہلو جو ہے، اس کا جواب ہمیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی زوجہ کی اصلاح کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرا نظام یہ کیا کہ اس کی باڈی میں جو بھی بلاکیج تھا، جو بھی رکاوٹ تھی، اس کی فزیولوجیکل جو بھی پرابلم تھی، اس کو جسم نے، باڈی کے جو ڈیفینس سسٹمز ہیں یا امیون سسٹمز ہیں یا آٹو کریکشن میزرز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چیز خود ٹھیک ہو گئی۔ تو یعنی یہاں پہ یہ اللہ کی مشیت، یہ قانون تھا کہ اولاد پیدا اسی طریقے سے ہوگی جس طرح سے ہوتی ہے، کہ میل سیل اور فیمیل سیل کا ملنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے حضرت زکریا کے اندر وہ قوت پیدا کر دی، اور جو بانجھ پن تھا وہ ان کی زوجہ میں سے درست کر دیا، اس کی اصلاح کر دی، انہیں ٹھیک کر دیا، جس کے نتیجے میں اولاد۔ تو یہاں یہ آیت ہمیں یہ بات بھی سمجھاتی ہے کہ اللہ کی جو مشیت اور قانون ہے، اللہ سارے کام انہی کے تحت کرتا ہے، اور ان کے لیے وہ کنڈیشنز پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ کنڈیشنز کے لیے دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں جس طرح ڈیفینس سسٹم ہے ہمارے جسم کا، جو ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم میں بے انتہا جراثیم ہیں، مائکرو آرگنزمس ہیں، یعنی
اگر آپ ایک مثال لے لیں، کیونکہ سب سے کامن بیکٹیریا جو پھیلتا ہے اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ اب دنیا کے بہت سے حصوں میں پایا جاتا ہے، وہ بیکٹیریا ہے جو ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی پیدا کرتا ہے۔ وہ ٹی بی کے بیکٹیریا ہر انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کو ٹی بی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم کا جو حفاظتی نظام ہے وہ ان جراثیم کو نیوٹرلائز کرتا رہتا ہے، مرض نہیں لگتا۔ کسی وجہ سے وہ سسٹم اگر ویک ہو جاتا ہے تو وہ بیکٹیریا حاوی ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے، اور ہمیں وہ مرض لگ جاتا ہے۔ یہ صرف بات ٹی بی یا ٹیوبرکلوسس کی نہیں، ہر مرض کی ہے۔ تو باڈی کا سسٹم کب تک جراثیم کے خلاف کھڑا رہتا ہے، اس کے لیے آج زیادہ تر میڈیکل سائنس اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ جن لوگوں کے ذہن اور شخصیت پازیٹیو ہوتی ہے، مثبت ہوتی ہے، جو لوگ نیگیٹو نہیں ہوتے، ان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور بیماریوں سے انہیں بچاتا ہے۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ باڈی کے اندر کے سسٹم جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسے کہنا چیکس اینڈ بیلنسز بنا رکھے ہیں۔ ہماری کیا کام، ہماری کیا سوچ ہمارے جسم میں کس بیماری کو ٹریگر کر دے گی، کون سی چیزیں کس بیماریوں کو بچا لیں گی، اتنی تفصیل آج بھی ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ اچھے کام کریں گے، مثبت رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے، تو ہم بہت سی خرابیوں بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اندر کے سسٹمز ہیں جو خود کسی چیز کو شروع بھی کر دیتے ہیں، روک بھی دیتے ہیں، انہی کا کنٹرول ہے، جس کی ایک مثال یہاں ملتی ہے کہ ان کا جس وجہ سے بھی بانجھ پن ہوگا ان کا، وہ باڈی نے کریکٹ کر لیا، اپنے آپ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اکثر بہت سی بیماریاں ہیں جو باڈی ٹھیک کرتی، مثال طور پہ عرصے سے ہم یہ سنتے ہیں کہ نزلے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وائرس جو ہے اپنا سائیکل پورا کر کے خود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ڈر کے یا احتیاط میں یا ڈاکٹر کے کہنے سے دوا کھا لیجئے، ورنہ نزلے کے وائرس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ وائرس کی بیماریوں کوئی دوا نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کے وائرس سے جو بیماری ہو۔ تو یہ سسٹم ہے باڈی کے، اور جن کو بہرحال جو خالق ہے وہ جانتا ہے، لیکن ہر کام ہوتا اس کے قانون و مشیت سے۔ یہاں اہم نقطہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ صاحب اللہ کے قوانین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو گئی۔ انہیں اولاد ہوئی اسی طرح ہوئی جس طرح سب کے یہاں ہوتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کے تحت اس سسٹمز کو درست کر دیا۔ میرے خیال میں یہاں ہم رکتے ہیں طارق صاحب، جی بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔